बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। करंट अफेयर एपिसोड 11 में खुशामदीद। आज हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हमने बात करनी है ARY के एक बच्चे पे, जो बच्चा फोत हो जाता है, सडन डेथ उसकी होती है। उसके बाद समिया हिजाब का बड़ा हाईलाइटेड केस है, उस पर हमने बात करनी है। सलमान केस, आयशा अभी आज कोर्ट गई, सलमान भी गया, वहाँ पे क्या हुआ इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डकी भाई स्टिल प्रॉब्लम का शिकार है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कुछ लड़कियां ग्रुप बना के कुछ लोगों को थ्रेट कर रही हैं, उसके बारे में हमने बात करनी है। इस्लामाबाद में थाना लोईबीर में हरितिक रोशन सामने आ गए, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। और शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा नर्सिंग हॉस्टल में फांसी के अड्डों का इंकशाफ हुआ है, उसके बारे में हमने आज बात करनी है। लाहौर का पावा अख्तर लावा, उनके बारे में भी एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है, हम लोग उस पर भी आज बात करेंगे। सैलाब मुतासरीन, उनके साथ इस टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही है, वज़ीर आला साहबा बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोगों को उनसे कुछ गिले शिकवे हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। हुस्न कुछ देर का तमाशा, वफा सारी उम्र का किस्सा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को आइडिया अभी तो नहीं है, लेकिन हम लोग आइडिया दे देंगे। इफ़त उमर की बात करेंगे कि इफ़त उमर जिस वे में बात कर रही हैं, ख़ास तौर पे जो थोड़ा सा मर्दों को भी क्रिटिसाइज़ कर रही हैं बड़े दबंग स्टाइल में, उसके बारे में हम बात करें, क्या वो अपनी बातें ठीक कर रही हैं। इंडियन मीडिया की नींदें किस बात पे उड़ चुकी हैं, इसके बारे में आज हमने बात कर रही है। और दीन को कौन सी चीज़ें जो नुकसान पहुँचा रही है, ये माशरे के कुछ साइड्स हैं, बैड साइड्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मिनाइल मलिक की जो वालदा हैं, उन्हें किसी चीज़ पे शक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अलीना अमर पे भी हमने थोड़ी सी बात करनी है कि इनडायरेक्टली उन्होंने कुछ बातों के ऊपर फोकस किया है। और अलीम खान की अगर हम लोग बात करें, पार्क व्यू सिटी के जो चेयरमैन हैं, बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि पार्क व्यू सिटी को डूबने से उन्होंने बचा लिया। पानी में तो वो डूब गया, लेकिन दूसरी तरह डूबने से उन्होंने बचा चुके हैं। और रावलपिंडी के अंदर एक दो केसेस हैं, अब मैं कैसे इसको बयान करूं, जिसमें एक बेटा अपनी माँ के ऊपर गंदी नज़र रखे हुए और सगा बाप सगी बेटी के साथ ज़िना बिल-जबर करता है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब। इमरान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये जो बच्चा फोत हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहा है, ये बच्चा कौन है? बहुत शुक्रिया जी उस्मान भाई। सबसे पहले आपने जो जिक्र किया, इस बच्चे का नाम है उमर शाह। आपने देखा होगा कि शान रमज़ान में एक बच्चा है अहमद शाह। बिल्कुल, वो पीछे तो देखो, हाँ वो पीछे तो देखो, पीछे देखो, वो बच्चे का ये छोटा भाई था। अच्छा। और अचानक सडनली आज क्या हुआ कि एस्पिरेशन वोमिटिंग का मामला बच्चे के साथ पेश आया। अच्छा। जिसमें होता ये है कि आपकी जो कोई भी उल्टी आती है, वो वापस अगर सांस की नाली में चली जाए तो वो आपकी जानलेवा साबित हो सकती है। और ये तो चले, इस बच्चा एक बहुत मशहूर बच्चा है, ज़ाहिर बात है इसको दुनिया जानती थी, इस वजह से ये हाईलाइट मामला हो गया। हालांकि ये हर आप जाए किसी भी माशरे में, यहाँ पे पाकिस्तान में ना मुख्तलिफ जाते हैं एरियो में, ये बच्चों के साथ बहुत नॉर्मल सा मामला है। और बहुत से बच्चे जाने दे बैठे। तो सुना है छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ ये होते हैं। ये तो बच्चा काफ़ी बड़ा था। नहीं सर, नहीं, ये छोटे बच्चों के साथ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मेरे एक रिसेंटली दोस्त हैं, ताजर कम्युनिटी से तल्लुक़ है, उनके बेटे की उम्र 18 साल थी, उसके साथ भी हो गया था। आपकी बात बजाय कि बेसिकली ये साल से कम वाले बच्चे, ये जो दूध फीड करते हैं बच्चे, उनके साथ ये अक्सर हो जाता है। इसके हवाले से आज डॉक्टर अफान ने बड़ी ज़बरदस्त एक बात भी की है, उसने पूरी डिटेल बताई है कि ये किस तरह से नज़र रखनी चाहिए, इसमें इसको किस तरह से देखना है। लेकिन अभी जो खबर हम अपने नाजरीन से कर रहे हैं शेयर, वो ये है कि ये बच्चा इस टाइम अपनी जान दे बैठा है, अल्लाह को प्यारा हो गया। और इसकी अगर वीडियो आप चलाएंगे, नाजरीन को दिखाइएगा, जिसमें ना ये एक हॉस्पिटल में एक पैगाम भी दे रहा है कि मेरे लिए दुआ करना, बाय बाय बाय। और वो बड़ा एक यानी कि रूह को झंझोड़ देने वाला मंजर है। और ये बच्चे बड़े फेमस भी थे, लेकिन कहते हैं कि कुछ कलियां हैं जो फूल नहीं बन सकती हैं, ये भी वही कली थी जो फूल नहीं बन सकती। बिल्कुल, जितना अल्लाह उसका वो जहान अच्छा करे, आमीन। समिया हिजाब की अगर बात करें तो ये केस ख़त्म हो चुका है। वो बात थी ना कि तेरी गलियों में रुसवा हुए, जिस गलियों में इन्होंने हसन जैद को अदालत की घुमाया, आज पूरी दुनिया ने देखा है कि उसी गली में ये भी आगे आगे और पीछे पूरा मीडिया था। बिल्कुल, ये बेसिकली बयान देने आई थी कि मेरा उससे सुलह होगी, दोस्ती होगी, दोबारा तल्लक बहाल हो गया, कुछ भी आप कह सकते हैं। बेसिकली मीडिया वाले ये कह रहे थे कि भाई ये डील हुई है, कितने में हुई है,
کوئی کہہ رہا تھا 10 کروڑ لے لیا ہے, کوئی کہہ رہا تھا کروڑ روپیہ لے لیا ہے. یہ پیچھے اس کی آوازیں آ سکتے, آپ سن سکتے ہیں. یہ عدالت کے اندر کی بات ہے, ساتھ پولیس بھی موجود ہے لیکن میڈیا والے اپنے لگے ہوئے ہیں. میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ وہ دوستیاں یا وہ تعلق جو انسان کو رسوا کرے, میں کہتا ہوں وہ پیسہ جو انسان کو رسوا کرے, اس سے سوکھی روٹی بہتر ہے. بالکل ایسے. یار اتنی معصوم یہ لڑکی تھی, اس نے اپنے آپ کو آج دیکھ لیں کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. 1 سال ابھی گزرا نہیں ہے جس میں اس کی آلریڈی ویڈیوز. عمران صاحب وہ خوش ہے نا اس چیز پہ, اس کو چاہیے یہی تھا سر. وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو پیسہ چاہیے تھا, اس کو پیسہ چاہیے تھا. کہ غریب گھر کی لڑکی تھی, سب سے پہلے اپنے والد کو سائڈ پہ کیا, پھر اس کے بعد اسلام آباد, پہلے راولپنڈی 6 روڈ میں ہاسٹل میں رہتی تھی, پھر لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہوگی, شیشہ کیفے کے لیے پروموشن کرتی تھی. اب یہ لڑکیاں چاہتی یہی ہیں تو ان کو تو وہ مل رہا ہے. آج وہ میڈیا والے بلکہ باقاعدہ اسے کہہ رہے تھے اب تمہیں خطرہ ختم ہو گیا ہے, اب تمہارے جو تفاضات تھے وہ ختم ہو گئے, اب تمہارا معاملہ بحال ہو گیا, اب تم کیا اس کے ساتھ دوبارہ ریلیشن میں آؤ گی. یعنی اس طرح کے سوال ہو رہے تھے اور وہ آگے سے خاموش ایک پتلا بنے چلی جا رہی تھی اور جواب نہیں دے رہی تھی. بالکل ایسے. لیکن یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ تماشا بن چکی ہے. اور ان لڑکیوں کو بھی میں پیغام دوں گا جو لاکھوں لڑکیاں ٹک ٹاک پہ اس طرح کی دوستیاں لگاتی ہیں, اپنا انجام وہ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے. اچھا عائشہ سلمان کیس کی اگر بات کریں, دوبارہ سے ایک نئی تاریخ پڑ چکی ہے 26 سپتمبر کی. جی, اس کیس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر اس کیس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ سلمان کی تو پیشی آگے چلی گئی ہے, لیکن آج جج صاحب نے بڑی ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے آئی او سے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن جو آفیسر ہوتا ہے اس سے بولا ہے کہ ریپ کے حوالے سے مجھے ایویڈنس مہیا کیے جائیں. میرے خیال میں ان کا کہنے کا مقصد تو یہ تھا نا کہ جو اس کی میڈیکل ہوا ہے وہ میڈیکل وغیرہ دے جائیں. لیکن میں تو یہاں پہ یہ کہوں گا کہ وہ لڑکی خود جو کہہ رہی ہے 100 دفعہ ہم ریلیشن میں رہ چکے ہیں, ہم ایک ہی جگہ پہ بیڈ روم میں بھی رہتے رہے, کمرے میں رہتے رہے, اور ہم خود آپس میں یعنی کہ وہ ریلیشن جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہ ہم کر چکے ہیں. بالکل. تو پھر اس سے بڑا ایویڈنس کیا ہے؟ جبکہ دوسری طرف ان کے آئی او صاحب کہہ رہے ہیں اور جج وکیل حضرات کہتے ہیں نہیں جی ان کے دوستی کے ایویڈنس موجود ہے. دوستی کے ایویڈنس موجود, وہ بھی سوشل میڈیا پہ یعنی کہ انسٹاگرام اور فیس بک. اچھا ویسے واٹس ایپ عثمان بھائی جو یہ ریپ ہوتا ہے یا زنا بالجبر ہوتا ہے, یہ تو میرے خیال میں ایک ہی دفعہ اور زبردستی اگر ہو اسی کو کہتے ہیں نا. تو ایک عورت خود کہہ رہی ہے کہ میں 100 دفعہ ایک بندے کے ساتھ ریلیشن میں رہ چکی ہوں, تو یہ اس سینس میں کیسے جا سکتا ہے؟ عورت کارڈ, بس یہ عورت کارڈ چل رہا ہے, عورت کارڈ. اور پھر باہر وہ وہیں پہ کبھی تھانوں میں بیٹھ کے لائیو آ رہی ہوتی ہے, کبھی وہیں پہ بیٹھ کے اپنے وہ کلپ بھی چلا رہی ہوتی ہے. تو یار یہ جج صاحبان کو بھی دیکھنا چاہیے, وہ بھی تو اسی دنیا کے انسان ہیں نا. بات ہے. دیکھیں قانون اتنا اندھا تو نہیں ہونا چاہیے. سارے اداروں کو بھی دیکھنی چاہیے ساری چیزیں, مذہبی جماعتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اتنا شور مچایا ہوا ہے ان چیزوں کو بھی تو دیکھیں نا. سمیع جاب کا کیس آپ کے سامنے, اس کے بعد عائشہ کا کیس آپ کے سامنے, صرف انوالومنٹ کس چیز کی, پیسہ, فیم, ویوز, یہی چکر ہے سارا. اور یہ چاہتے ہیں یہ لوگ. اچھا ڈکی بھائی کی ہم لوگ بات کریں, ان کی جو میسز ہیں ان کو تو گرفتار نہیں کیا گیا. ابھی ان کی ضمانت ہو چکی ہے 28 سپتمبر تک, وہ دوبارہ 28 کو پیش ہوگی. اب ایک طرف سے تو جو بیوی ہے اس کو آپ ضمانت دے رہے ہو, ٹائم دے رہے ہو, دوسرے ڈکی کو آپ نہیں چھوڑ رہے. آج تو جج صاحب تھے بھی نہیں. آج بڑا عجیب ہوا کہ جج صاحب کہتے ہیں جی کہ نہیں تھے اور کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا, نہ ہی کوئی تاریخ آگے پڑی ہے. تاریخ بھی میرے خیال میں وہ 3 بجے کے بعد ہی پڑی ہے, جس کی ابھی تک کوئی کلیئرنس نہیں آئی کہ کب اطلاع, ٹائم کنفرم نہیں ہوا. وہی نا, تو میں خود حیران ہوں کہ یار ایک معاملے کو کسی طرف لگا دیں بس. اچھا لاسٹ ٹائم جمعے کو کیا کیا گیا, لیٹ, جو ڈاکومنٹس تھے وہ لیٹ آئے. ڈکی آ گیا تھا, ڈاکومنٹس لیٹ آئے. جج کا جب ڈکی کا نمبر آیا جج اٹھ گیا. آج کیا ہوا, جج صاحب آئے نہیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جج صاحب کب آئیں گے. اگر جج صاحب لمبا گیا تو کیا ڈکی بھی لمبا گیا؟ میرا ایک یہاں پہ ایک اور سوال, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جو بھی مجرم ہے, جو بھی اندر ہوتے ہیں, چاہے بے گناہ ہے چاہے گناہ گار ہے, وہ ویٹ کرتا ہے اس دن کا, شدت سے انتظار کرتا ہے, فلاں دن آئے گا میری پیشی ہوگی, بات آگے بڑھے گی. پر آپ کبھی کہتے ہیں ریکارڈ نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں جج نہیں ہے. اچھا میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ڈکی جیسے پروموشن کی مد میں آگے اس کا خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کھیلتا نہیں تھا, یہ خود نہیں کرتا تھا, لیکن پروموشن تو اس نے کی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ لوگوں کو کون اویئرنیس دے گا کہ اس چیز کی پروموشن کرو, اس کی نہ کرو, یہ کس نے پروموشن کے حوالے سے؟ اداروں کا ہی کام ہے, لیکن رائٹ ناؤ انفارچونیٹلی اس کے اوپر کوئی کام نہیں. دیکھیں نا, جب معاملہ شروع ہوتا ہے 1 سال 2 سال 5 سال تک کوئی پوچھتا ہی نہیں. جب لوگ اس میں پھنس چکے ہوتے ہیں
کسی چیز کا ابھی بھی مارکیٹ میں ایسے ایسے فراڈ ہو رہے ہیں جن کا لوگ حصہ بن رہے ہیں. آج ایک بندہ بتا رہا تھا کہ اڈیالہ روڈ کے اوپر ایک بندہ کہتا ہے راولپنڈی کے اندر کہ آج میں تیرا سونا ڈبل کر دوں گا. یہ بھی تو ایک فراڈ ہی ہے نا, وہ بھی لے کے چلے گے پیسے. اس طرح کے معاملات میں وہ پیسے لے کے چلے گئے. اچھا کہیں پہ مشینیں لوگ کہہ رہے ہیں جی آئے ہم پیسے آپ کو ڈبل کر کے دیتے مشینیں موجود. یہ کون سارا چیک اینڈ بیلنس کرے گا؟ اور اس طرح کے کئی لوگ لٹ چکے ہیں. دوسری بات یہ کہ قانون اب بیٹنگ پہ نا کوئی ہمارا لا ہے ہی نہیں, ابھی لا بننے جا رہا ہے. جس ٹائم پہ ان لوگوں نے پروموشن کی ہے تب کوئی لا نہیں تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح پی ایس ایل نے پروموشن کی, وسیم اکرم صاحب نے پروموشن کی, انس علی نے پروموشن کی, سب نے وہاں پہ پروموشنز کیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈکی کو نہ پکڑو یا ڈکی سے پیسہ ریکور نہ کرو. میرا سوال یہاں پہ دو ہیں. پہلے تو لا نہیں تھا, اگر لا ہوتا پھر یہ کرتے, پھر یہ گناہ گار تھے. چلیں آپ نے اس پہ آج خود نوٹس لے لیا, ادارے نے لیا نا, نیا ادارہ بنا اس نے نوٹس لے لیا. اب آپ کیا کرو, کم سے کم اس کو ریلیف تو دو. آپ پیسے بھی لے رہے ہو, آپ اس کو اپنے پاس ریمانڈ میں رکھ بھی رہے ہو, ایٹ لیسٹ اب اس کو چھوٹ جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اور پاکستان سے باہر آپ نے اس کا ڈال دیا, پاسپورٹ بھی بلاک کر لیا ہے. اور میں یہاں پہ ایک آخری بات, کیا ہمارے پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام خود اپنے منہ سے نہیں کہتے رہے کہ ہم جوا کھیلتے رہے؟ بالکل یہ بات آپ کو پتہ یاد آئی ہے؟ بکس کے اندر بھی ذکر ہے, میں نام نہیں لے رہا, لیکن بہت بڑا برانڈ ہے پاکستان کا, وہ خود کہتا رہا ہے کہ ہم یہ جوا کھیلتے رہے. اور لیکن پھنس کون رہا ہے؟ جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں. سر یوٹیوبر پھنس رہا ہے نا. وہ یوٹیوبر جو نہ بدماشی کرتا ہے, وہ یوٹیوبر نہ اس کے اتنے لنکس ہیں, وہ یوٹیوبر نہ جو ٹائم دے سکتا ہے کسی کو. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو صحیح بات. اچھا کچھ لڑکیاں اکٹھی ہو رہی ہیں, گروپس بنائے جا رہے ہیں, میں سمجھ گیا, آپ سمجھ گئے نا, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی؟ سر کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا پر چلے نہیں سر, مجبوری ہے, کرنی پڑے گی. فاطمہ خان اور عائشہ جو یہ لڑکیاں ہیں جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے, اصل میں بیسکلی یہ دونوں ویورز لینے کے چکر میں, ڈالر لینے کے چکر میں. اب ایک لڑکی ہے فاطمہ, وہ کہتی ہے جی میں 2-3 دن میں نا آپ کو ایک سرپرائز کیا نکالا ہے, وہ کسی نے کہا تھا کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ عائشہ کو لے آئیے. اور یہ عائشہ کون ہے بھائی؟ اس عائشہ کے بارے میں ہی تو رجب نے کہا تھا کہ تو چاہتی ہم تیرا نام لیں, ہم تیرا نام نہیں لیں گے جو مرضی ہو جائے. یہی کہا تھا نا, بالکل یہی کہا تھا. اچھا تم کیا کر لو گی دونوں؟ اور دوسری بات, مجھے ایک بات بتائیں, ایک عائشہ اور ایک فاطمہ وہ بھی تھی جو جن کی دنیا مثال دیتی ہے. بالکل نام تو ہماری مسلمان بچیوں کا ہے نا, بالکل ایسی ہے. اور ایک یہ جو اللہ معاف کرے نام ان کے وہ ہیں اور کرتوت ان کے وہ ہیں جو اللہ معاف کرے کسی کے بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اور ان کو چاہیے کہ اپنے ناموں کی لج رکھ لیں, اور خدارا اس دنیا کے لیے وہ اپنی آخرت والی دنیا مت خراب کرو. اور کبھی یہ پروگراموں میں جاتی ہے ایسی سی اوٹ پٹانگ. ابھی فاطمہ کا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, متیرا, وہ خود بھی ڈبل میننگ والی عورت, اور اس کو بلا کے وہاں پہ کیا کیا سوال ہوتے ہیں, تمہاری ٹانگوں کے درمیان کیا, تو تمہارے فلانے کیا. یار یہ لفظ استعمال ہونے والے ہیں عثمان صاحب. بالکل غلط بات, بالکل سوشل میڈیا پہ. میں تو کہتا ہوں ان کو ڈسکس کرنا بھی فضول ہے. بالکل یہ کہ آگے بڑھتے ہیں, آگے جائیں جی. لوہے بیر اسلام آباد کا ایک تھانہ ہے, تھانے میں ہرتک روشن کا ذکر ہو رہا ہے. سر وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا جہاں پہ اسلام آباد کی روڈوں کے اوپر ایک لڑکا گاڑی کے وہ اس سے نکلا ہوا ہے باہر چھت سے, گرینڈی گاڑی تھی میرے خیال میں, یا ہونڈا ہے اس کی, تو سن روف سے باہر نکل کے خود باہر کھڑا ہے اور پاؤں کے ساتھ اس نے اسٹیئرنگ کو سنبھالا ہوا ہے, ڈکی والا کام کیا اس نے, وہی چلا رہا تھا. اور پھر اچانک اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں پولیس آ جاتی ہے. اچھا, لوئی ویر کی پولیس جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے ان کو پتہ چلتا ہے, وہ اس کو پکڑتے ہیں, اس پہ FIR دیتے ہیں. پھر یہ معافیاں بھی مانگ رہا ہے, یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی اب تم ہمارے مہمان بنو نا, تاکہ ہم تمہیں اگلی ترتیب بتائیں. لوئی بیر تھانے والے تو ویسے ہی بندے ڈھونڈتے رہتے ہیں جی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے سٹنٹ کرنے سے, یہ ٹک ٹاک, اس نے بیان دیا, اس نے کہا جی میں ٹک ٹاک کے لیے یہ سٹنٹ کر رہا تھا تاکہ مجھے ویوز ملے. تو اس طرح کئی نوجوان پہلے جانے دے چکے ہیں. خدارا ایسے کرتوت نہ کرو. اچھا, شہباز شریف صاحب کچھ قبضہ مافیا کے خلاف متحرک ہو گئے اسلام آباد. جی سر شہباز شریف صاحب نے اسلام آباد میں جتنے لوگوں نے جعلی ٹرانسفریں, پراپرٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جتنی جعلی ٹرانسفریں ہوئی ہوئی اور جہاں پہ پلاٹوں کے اوپر قبضے ہوئے ہوئے, اس حوالے سے ایک ٹیم, تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے جو 4 رکنی ہے.
اس میں اب کون کون ہیں؟ چار وہ کون کون سے ادارے میں کہوں گا، ڈپٹی کمشنر اس میں شامل ہے، ISI اس میں شامل ہے، IB اس میں شامل ہے، اور FIA بھی شامل ہے۔ ان چاروں کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے بندے لیے گئے اور ان کی زیر نگرانی یہ انویسٹیگیشن ہوگی، اور یہ ٹیم اب بتائے گی کہ کہاں کہاں پہ جعلی ٹرانسفریں ہوئی ہوئی ہیں، کہاں کہاں پہ قبضے ہیں۔ اب قبضہ مافیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پنجاب کے اندر، آپ کو پتہ ہے آلریڈی CCD بہت زیادہ ہے سرگرم ہے، اب اسلام آباد میں بھی یہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ نرسنگ ہاسٹل میں کچھ گناونی مطلب کچھ ایکسٹرا افیئرس کے، کچھ پروسٹیٹیوشن کے، میں آسان الفاظ میں کہوں گا کچھ واقعات سامنے آئے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر میاں عمران ارشد صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے میڈیا کے حوالے سے بڑا سرگرم لڑکا ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ ابھی حالانکہ حال ہی میں ان کا بیٹا 6 سال کا فوت ہوا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی خدمات جو لوگوں کے لیے وہ نہیں چھوڑ رہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے ایک پروگرام کیا جس میں ایک بچی کو انہوں نے بلایا، اس میں اور بھی بہت سارے انکشافات ہوئے۔ وہ انکشاف یہ ہوئے کہ وہ بچی باہر تھی، اس کی جگہ پہ کوئی اور پیپر دیتا رہا، اچھا، اور بعد میں وہ بچی جب آتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ تیرے پیپر ہو گئے اور تو پاس بھی ہو گئی ہے۔ لیکن یہ تو میٹر ہے ہی ہے، یہ بھی ابھی دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن اس بچی نے یہ انکشاف کیے کہ نرسنگ ہاسٹل میں مبینہ طور پر بچیوں کی کو چلانے کی بات کی، اس نے باقاعدہ ویڈیوز بھی دکھائیں، ایویڈنس بھی دکھائیں، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ہی کی جو عورتیں ٹیچرز کہہ لیں یا جو وہاں کا سٹاف ہے وہ باقاعدہ طور پہ پراپر بچیوں کو پیسوں کے عوض آگے سپلائی کا کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس پہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ والدین تو بیچارے بچیوں کو بھیج دیتے ہیں پڑھائی کے لیے کہ بچیاں ہماری وہاں پہ پڑھنے کے لیے محفوظ ہوں گی، لیکن وہاں پہ یہ کام ہو رہے ہیں، اور وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک بچی ہاسٹل کے اندر گئی، وہ پھر باہر کیسے گئی، یہ معاملہ کیسے ہوا، یہ تو پوری انکوائری ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لاہور دا پاوا اختر لاوا بڑا اچھے انسان ہے، ادرائی بھی تھے ہمارے پاس، ان کے بارے میں کوئی نئی کانٹروورسی چل رہی ہے؟ سر آپ کے پاس آئے تھے، لیکن لاہور کا پاوا صاحب ایک پورا مسخرہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ مسخرہ میں اس لیے کہوں گا کہ ہوائی جہاز کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں، جیسے نہیں وہ پہلے بسوں کے اندر خود بھی کہتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں وہ جیسے بسوں میں بیچنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے پکی لے لو فلانا لے لو، وہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ مسجد کا میں چندہ کرنے آیا ہوں، میں فلانا، لوگوں کو مذاقاً ہنسا بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایسے کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں ان سے کہوں گا یار آپ کا ایک لیول ہے سر، وہ بڑی فنی شخصیت ہے، جہاز میں آپ یہ کام کریں، کبھی کدھر کھڑے ہوتے ہیں، زمین پہ بھی کرتے یہی کام، تو لیکن سر احتیاط کرنی چاہیے، اور جیسے وہ ہاتھ کرتے ہیں نا، یقین مانے بندہ ڈر ہی جاتا ہے۔ بالکل یہ بات ہے۔ سیلاب متاثرین نے وزیر اعلیٰ سے بڑی ڈیمانڈ کر دی۔ جی سر، ڈیمانڈ کیا کر دی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب جب وہاں پہ ایک جگہ پہ جا رہی تھی سیلاب متاثرین کے حوالے سے، تو وہاں کے DSP صاحب نے چند لوگوں، عورتوں اور مردوں کو مارنا شروع کیا، اور جو وہ بیچارے وہ بندہ رو رو کے یہ بتا رہا ہے کہ بھائی جو حقدار ہیں ان کو کوئی امداد نہیں مل رہی، اور جو بندے یوں ہی ہیں جن کا کوئی نقصان نہیں ہوا ان کو یہ دیے جا رہے ہیں۔ سر کشتی والے پیسے مانگ رہے ہیں، وہ بھی ہوا ہے۔ اب انہوں نے پھر کیا کیا، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ہے وہاں پہ انہوں نے روڈ بلا کر کے احتجاج کیا، اور پھر وہاں پہ بہت ساری پولیس SHO اور ان کی نفری آئی، انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، اور بات چیت ابھی تک کسی طرف لگی نہیں تھی، لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں کیمپوں سے بھی نکال دیا گیا ہے، اور ہمیں امداد جو ہم حقدار ہیں ہمیں نہیں دی جا رہی۔ وہ بندہ رو رو کے، آپ اگر ویڈیو چلائیں گے تو لوگوں کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا، وہ بیچارہ رو رو کے بندہ کہہ رہا ہے۔ بالکل زیادتی ہے، بہت برا حال ہے لوگوں کا۔ حسن کچھ دیر کا تماشا، وفا ساری عمر کا قصہ، جی یہ معاملہ کیا ہے؟ سر یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک بابا اور ایک مائی روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مائی بیچاری تکلیف میں تڑپ رہی تھی، تو وہی بابا اس کے پاؤں ٹانگیں دبا رہا تھا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے ہونا کتنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ دیکھیں بڑھاپے میں خاص طور پر میں نے غور کیا ہے کہ مرد گھر میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر 10 بچے ہیں 5 ہیں تو وہ پوچھتا کیا ہے؟ تو وہ عثمان صاحب کہتے ہیں بڈھی کدھر ہے، یعنی کہ اماں کدھر ہے تم لوگوں کی، یعنی کہ اس کو، کیونکہ مرد تھکا آ رہا جب جاتا ہے نا تو وہ عمر کے جب آگے کے چلتا جاتا ہے، اس کے لیے زندگی میں سب سے بڑا دوست اس کی بیوی ہوتی ہے۔ بالکل، اور بیوی بھی پورا دن انتظار کرتی ہے کہ میرا خامند آئے گا، اس سے میں دیکھوں گی اور مجھے سکون ملے گا۔ پھر بڑھاپے میں جو سہارے کی آپ نے بات کی، بیمار ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا سہارا ہیں، بچے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں تو میاں بیوی بیٹھ کے اپنے دکھ سکھ بھی شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔
پھر خاون اگر بیوی نہیں ہے نا تو نہ وہ بہو کو کچھ کہہ سکتا ہے، نہ بیٹے کو وہ بات کہہ سکتا ہے جو بیوی سے کروا سکتا ہے. اچھا. کوئی بھی کام ہے، آپ کپڑے بدلنے کا کہہ لیں، کھانے. تو اس حوالے سے جب ان کو میں نے دیکھا تو میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے یہ کتنے ضروری ہیں. بالکل صحیح کہہ. یہ بات میں نے غلط کی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے. اچھا قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے. بتائیں جی قیامت کیوں ضروری ہے. سر اس لیے قیامت خود بتائے گی کہ 8 بچوں کی ماں، 72 سالہ عورت، 30 سالہ لڑکا شادی کے بندھن میں بندھ گئے. اور کیوں بندھے؟ لڑکے اب جو مرضی کہتا رہے صرف کینیڈا جانے کے لیے، اور ویزا بھی نہیں لگا. ویزا بھی ابھی دونوں ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے ہیں، یہیں پہ فی الحال موجود ہیں. اور وہ عورت اس کی دادی کی عمر سے بھی بڑی ہے. یار ہر چیز کا ایک ایتھک ہے نا بھائی. شی از کینیڈین نیشنل. جی شی از کینیڈین، اور اس کی وجہ سے ہی انہوں نے شادی کی ہے. لڑکا بہت خوبصورت نوجوان ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں یہ کوئی محبت تو نہیں سے کہہ سکتے، جو مرضی ہے وہ رنگ دیتا ہے، مجبوری بول سکتے. اور آپ کو پتا ویزا کیوں نہیں لگا ہے؟ ویزا نہ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ ریجیکٹ ہو چکا ہے ویزا کہ جی آپ کا ریلیشن لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ میاں بیوی ہیں، آپ جھوٹ پہ مبنی پیپر تیار کر کے بیٹھے ہیں. لگتا بھی نہیں ہے. صحیح بول رہے. صحیح بول رہے. بڑا ایج ڈفرنس، 72 سال کی مائی، 30 سال کا نوجوان لڑکا، کہاں سے سر بہت بڑا ایج ڈفرینس. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو یہ پیپر تیار کیے یہ فیک میرج. اب وہ خود تو کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن وہ چھوڑیں گے تو آپ لوگ جاؤ گے نا. اچھا عفت عمر کی ہم لوگ بات کریں، بڑی دمنگ باتیں کر رہی ہیں آج کل، اور یہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ ان پہ اتنی مہربان کیوں ہیں؟ سر اس عورت کو ہم نے بہت سے ڈراموں میں دیکھا، عفت عمر صبر کو، اور ہم ان کے بارے میں بڑا پازیٹیو ذہن رکھتے تھے. لیکن میں نے نا ان کا ایک تو سب سے پہلے آپ نا یہ ویڈیو چلائیں، اس میں ان کا گیٹ اپ دیکھیں. اچھا سر وہ تو تھوڑی ماڈرن ہے نا، ماڈ اسکواڈ نا. یار اتنا ورگر ڈریسنگ. میں آپ وہ تو کہتی ہیں وزیر اعلیٰ میرے خرچے اٹھاتی ہیں. میری یار سنیں، ہم ڈراموں میں ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، آئیڈیلائز ہی کرتے ہیں نا کہ، اور یقین میں نے جتنی میں نے ڈرامہ آرٹسٹ دیکھی ان کی پرسنل لائف کچھ ہو رہی ہے، جیسے صبا قمر ہے. اب ان کی بات ہم کر لیں. پہلے بات کیا کر رہی ہیں مصوفہ؟ کہتی ہیں کہ میں جب جوان تھی نا جی تو میں 6 فٹ کے مردوں کو ٹھڈے مارتی تھی، چانٹے مارتی تھی، میں گالیاں دیتی تھی، اور اب بھی میں بڑا لحاظ نہیں کرتی ہوں. یار یہ اچھا یہ آن ایئر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. یہ توہین ہے نا مرد کی. مرد کی پھر اپنے ابا جی کی بھی مارو، پھر سیدھی سی بات ہے. مجھے لگتا ہے وہ پھر یہی کرتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی مارتی ہیں. اور پھر کیا کہتی ہیں جی میں کسی اگر ہوٹل میں بھی بیٹھی ہوتی تھی، میں کسی محفل میں ہوتی تھی، میں کہیں پہ بھی ہوتی تھی تو میری طرف کوئی دیکھ بھی لینا تو میں اس کے ساتھ سیدھی ہو جاتی. یعنی میں دبنگ تھی. یہ مجھے نہیں لگتا. دبنگ ایسے نہیں ہوتے. دبنگ عورت جو اپنی سیلف ریسپیکٹ کروانا جانتی ہوتی ہے نا، وہ نہ بھی مارے نا، اس کی نگاہ میں اتنی طاقت ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ عورت کو اللہ نے ایک ایکسٹرا آرڈینری صلاحیت دی ہوتی ہے جو مرد کو پہچان لیتی ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں. تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا انڈین میڈیا ان کی نیندیں کیوں آرام ہوئی پڑی ہیں جی؟ حالانکہ میں ایک تو پاکستان آ رہا ہے. سر ان کا ایک پروگرام چل رہا تھا جس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک پنڈت نما ایک ہندو بیٹھا ہوا، وہ بھی اور بھی اینکر پرسن بھی بیٹھے ہوئے. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا آرمی چیف، دنیا کا وہ پہلا آرمی چیف ہے دنیا کا، پاکستان کا نہیں کہہ رہے، کہ جس کی بنیادی تعلیم مدرسے میں ہوئی ہوئی ہے، اور اس کا والد بھی ایک مولوی تھا، یعنی مسجد امام تھا. اور اس نے امریکہ میں بیٹھ کے یہ ہمیں للکارا ہے کہ اگر تم نے پنگا لیا تو تم ہو، تمہارے ساتھ آدھی دنیا کو ہم ایٹم بم کے ساتھ اڑا دیں گے. بڑی بات کی ہے. اور کہتے ہیں جی کہ وہ امریکہ دیکھیں جی، ادھر سے وہ کیا نام ہے ٹرمپ صاحب کی بات کی ہے کہ ان کو میڈل دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ بندہ وہیں پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہے. تو بھائی تم ایسے کرتوت نہ کرو. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے تو کبھی تمہیں نہیں للکارا، تم للکارتے ہو تو پھر آگے سے جواب ملتا ہے. ہمارے پھر کہا تھا نا اس نے کہا ویٹ اینڈ یو ول سی. بالکل کہ ہم کیا کریں گے اب تمہارے ساتھ، اور پھر کر کے دکھایا. وی ول ریٹیلیٹ. جی اچھا دین کو کیا چیز نقصان دے رہی ہے؟ سر جی دین کو سب سے بڑی چیز جو نقصان دے رہی ہے، آپ یہ ویڈیو چلائیے گا ضرور پلیز، ریکویسٹ ہے میری، کہ ایک دربار کے اندر عورتیں کھڑی ہیں اور دمال ڈال رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، اور مائی کی عمر بھی 60-70 سال ہے، اور عورتوں کی عمر بھی کافی زیادہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا دین ہے؟ اور پھر قبروں کو سجدہ کرنا کسی طرح سے ہمیں یقین مانے دین کو کسی نے اتنا بڑا نقصان نہیں دیا جتنا ہم خود دیتے ہیں. بالکل صحیح. ہم خود نا، یعنی کہ ہم لوگوں کو بولتے کچھ ہم کرتے کچھ. بالکل ایسے. دین نے ہمیں راستہ اور دیا جی، ہم دین کو اور راستے پہ لے کے اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو 100 دفعہ کہوں نا نماز پڑھیں آپ برا نہیں منائیں گے.
اب نہ بھی پڑھیں نا, برا نہیں منائیں گے, آپ کہیں گے یار اچھی تبلیغ کر رہا ہے. آپ کو جب میں کہوں گا نا ہاتھ یوں کریں سیدھے کریں, پھر آپ برا منائیں گے. بالکل ایسی وہ بھائی لوگوں کو دین کی طرف لاؤ ضرور, لیکن اپنے حربے نہ آزماؤ. اور یہ درباروں کے اوپر مت کرو. یہ ہمارے بزرگ تھے, اولیاء اللہ تھے, بزرگان اللہ کے گزرے, تھے. ان کے پاس اب بھی اگر جاتے ہیں نا تو ان کے لیے آسانی والا معاملہ یہ کریں کہ یا اللہ یہ تیرے برگزیدہ بندے تھے, تو نے ان پہ انعامات کیے ہیں, اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اچھے کام کر سکیں. میں غلط کہہ رہا ہوں یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, تو یہ کرنا چاہیے. اچھا, منائل ملک کی جو والدہ ہیں انہیں کسی چیز پہ شک گزرا ہے, وہ چیز کیا ہے سر؟ وہ چیز یہ ہے کہ منائل ملک صاحبہ سنیپ چیٹ پہ نا وہ آج کل اپنی وہ کہتی ہیں کہ میں روزانہ وہ لگاتی ہوں, کیا سٹوری یا سٹیک جو بھی, تو وہ لگا رہی تھی, اس میں کوئی بات کر رہی تھی, اوپر سے والدہ صاحب آگے کہتی ہیں اوئے کس سے بات کر رہی ہے, یعنی ماں کو اس کے یقین ہی نہیں ہے. پھر اس نے بھائی کو بلایا, اور بھائی کو بلا کے وہ ویڈیو چلائیے گا, بھائی کو بلا کے کہتی ہے کہ دیکھ بتاؤ ماما کو کہ میں کیا کر رہی ہوں. پھر ماما کو کہتا ہے بیٹا کہ ماما یہ ویڈیو بنا رہی ہے. یعنی کہ اس نے اپنا لیول دیکھیں کتنا گرایا ہوا ہے کہ اس کی ماں کو والدہ اس پہ یقین نہیں کری, تو باقی لوگ کہاں پہ کریں گے. علینا عامر کی ہم لوگ بات کریں, آج کل وہ بڑی ویسے سنسیشن لپسنگ بڑی اچھی کر رہی ہیں, ساتھ ساتھ کچھ میسیجز بھی دے رہی ہیں اور ہڈن میسیجز ہیں. سر جی اس نے بہت زبردست میسیج دیا علینا عامر نے. اس نے کہا کہ بھائی تم لوگ کہتے ہو کہ دوستی ہو اور پھر آگے پیار کی طرف بات نہ بڑھے, یہ تو وہی حساب ہے کہ بندہ سحری تو کر لے اور پھر کہے روزہ نہ رکھوں. مجھے لگتا ہے کہ اس نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے سمیہ حجاب جیسی لڑکیوں کو میسیج دیا ہے کہ پہلے تم دوستیاں کرتی ہو, پھر جب لڑکے تم سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر تم جان چھڑاتی ہو, تو پھر کہاں جان چھوڑتے ہیں لوگ. بالکل ایسے. تو علینا عامر نے پازیٹیو سینس میں یہ میسیج دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لینا بھی پازیٹیو سینس میں چاہیے. یہ آپ جب دکھائیں گے لوگوں کو تو ان کو سمجھ آ جائے گی. اچھا, پارک ویو سٹی کے جو چیئرمین ہیں علیم خان صاحب, جی وہ پارک ویو سٹی کو لے کے بہت زیادہ اس ٹائم پہ آپ دیدہ بھی تھے, انہوں نے اپنا کام بھی سٹارٹ کر لیا ہے, اور کچھ ان کے نئے بیانات سامنے آ رہے ہیں. وہ بیانات کیا ہیں؟ جی عثمان بھائی, سی او جو ہیں چیئرمین علیم خان صاحب, انہوں نے نا ایک بڑا زبردست دبنگ ایک پروگرام تھا, اس میں بلکہ آپ نے سنا ہوگا ایک مولا جٹ فلم آئی. جی جی بالکل, سلطان رائی کی, میں نے کئی ایڈ دیکھے اس کے, جس میں وہ کہتا ہے مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا. اس میں انہوں نے اس ویڈیو کلپ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی اگر اللہ نہ مارے تو تم جیسے جو دنیا کے خدا بنے بیٹھے مجھے کچھ. سر کہیں ڈاکٹر نبی کی طرف تو اشارہ نہیں تھا سر, 100%. دیکھیں ان کو سب سے بڑی ان کی ساکھ کو اگر کسی نے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ڈاکٹر نبیہ تھی, ایک بات. دوسرا, پارک ویو سٹی کو لے کے اس عورت نے پوری دنیا کی نظریں پورے جو فلرٹ آیا اس سے ہٹا دی. بالکل. اور صرف نظر کہاں فوکس ہوگی لوگوں کی؟ پارک ویو سٹی پہ. جبکہ پارک ویو سٹی کا انہوں نے بیڑا خود اٹھا لیا. انہوں نے کہا میں اس کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بھی بناؤں گا, اس کو ماڈرن بھی کروں گا اور لوگوں کے نقصان بھی پورے کروں گا. لیکن جو لوگ مجھ سے کینہ رکھتے ہیں, حسد رکھتے ہیں اور جو مجھے مارنا چاہتے تھے, ان کو منہ کی کھانی پڑے گی, وہی مریں گے, مجھے کچھ نہیں ہوگا. اور انہوں نے باتوں ہی باتوں میں چند لوگوں کو بڑا سخت میسج بھی دیا. یہ مرنے مرانے والی بات ہے, یہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. بالکل. اچھا, اب تھوڑا سا دو سیڈ نیوز ہیں ہمارے پاس راول پنڈی سے ریلیٹڈ. ہمارا ایریا راول پنڈی کا, ایک باپ جو اپنی بیٹی کے ساتھ جناب الجبر کرتا ہے, جی, ایک بیٹا جو اپنی ماں پہ گندی نظر رکھتا ہے. یہ ماں پولیس اسٹیشن پہنچ گئی بیٹے کے خلاف. جی, اس پہ کیا سر؟ اس پہ میں پہلے تو ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. علامہ اقبال صاحب نے شاید ایسے ہی لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یعنی کہ اگر باپ ہی بیٹی کے لیے غیر محفوظ ہو جائے, اور باپ کی وہ تعلیم جو بڑے اچھے عہدے پہ, واقع میں ٹیکسلا میں ایک بڑے اچھے عہدے پہ کام کر رہا تھا, اور جب بچی کہتی ہے کہ میں بلوغت کی عمر میں پہنچی تو تب سے میرے ساتھ میرا والد زیادتی کر رہا ہے, اور 3 سے 4 سال گزر چکے ہیں, اور آخر میں مجبور اس لیے ہوئی کہ میں پہلے یہ سوچتی رہی کہ خاندان والے کیا, اور واقعی بیٹی کا باپ کا رشتہ کیا ہے. اس جیسے بغیرتوں کو تو سولی پہ چڑھنا چاہیے. میں کہتا ہوں یقین میں نے سنسار کرنا چاہیے. ایسا کوئی بھی بغیرت ہے, کیوں؟ اس ایک کی وجہ سے نہ جانے کتنی بیٹیوں کا یقین اپنے باپوں سے اٹھ جاتا ہے.
یہ اس نے واقعات میں کیا ہے, یہ کوئی سرکاری عہدے پہ بھی فائز ہے بندہ. میں کہتا ہوں کہ اداروں کو ایسے بندے کو سرعام سنسار کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ایسے باپوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. پھر دوسرا جو پنڈی میں واقعہ پیش آیا, مجھے جو پتہ ہے یہ گجر خان کے ایریے میں واقعہ ہوا ہے. وہاں پہ ایک بیٹا, شادی شدہ بیٹا, شادی شدہ ہے, بیوی اس کی میکے گیوی ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کی ماں تھانے میں جا کے کہتی ہے کہ یہ بیٹا مجھ پہ غلط نظر رکھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. ایسے بغیرت بچوں کو گولی مارنی چاہیے, یقین مانیں. لیکن اللہ پاک ہمارے اس ملک پہ رحم کرے. یہ باتیں سن کے روح کام چاہتی ہے. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. ویورز, یہ جو لاسٹ 2 باتیں تھی, جو ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے اور جو باپ اور بیٹی کا رشتہ ہو جاتا ہے, میرا خیال ہے یہ محرم رشتے ہیں جس پہ ہم لوگ کوئی بندہ سوال نہیں اٹھا سکتا. اور یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتا ہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.